ट्रांसमीटर पर हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो बॉस, कैप्टन नाथ कॉलिंग ओवर। कैप्टन नाथ ने मुदबाना लहजे में कहा। यस कैप्टन नाथ, मेजर अनिल रिसीविंग यू, क्या खबर है, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से मेजर अनिल की सख्त आवाज़ सुनाई दी। बास पाकिस्तानी एजेंट बेपुर नहीं पहुंचे बल्कि रास्ते में ही किसी स्टेशन पर उतर गए थे, ओवर। कैप्टन नाथ ने जवाब में कहा। ओ तफसील बताओ कैप्टन नाथ, क्या इनकी बेपुर की बजाय दूसरी ट्रेन छोड़ने की तस्दीक हो चुकी है, ओवर। दूसरी तरफ से मेजर अनिल ने इस्तराब भरे लहजे में कहा। यस बॉस, ट्रेन यहाँ पहुंची तो इनका कंपार्टमेंट खाली था, जबकि टिकट चेकर का बयान है कि इसी में इन 6 मुसाफिरों ने सफ़र किया था जिनके नामों से नशिस्तें बुक कराई गई थी, और इसने दारुल हुकूमत से ट्रेन की रवानगी के 10-15 मिनट बाद इन मुसाफिरों के टिकट चेक किए थे, जिनमें खातून भी शामिल थी, ओवर। कैप्टन नाथ ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तफसील से रिपोर्ट देने लगा। ओके, तुमने बिल्कुल दुरुस्त इकदाम किए हैं कैप्टन नाथ। मैं बेपुर को पाकिस्तानी एजेंटों का कब्रिस्तान बनाऊंगा। मेरे आने तक तुम बेपुर से बाहर जाने वाले रास्तों की इस तरह निगरानी करो कि दुश्मन एजेंट शहर में मकसूर होकर रह जाए और इन्हें फरार की राह ना मिल सके, ओवर एंड ऑल। मेजर अनिल ने आखिर में कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कैप्टन नाथ ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसने मोबाइल फोन उठाकर एक जेब में और दूसरा ट्रांसमीटर जेब में रखा और कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। होटल मूनलाइट के 3 कमरों में इमरान और इसके साथी सिर्फ निस्फ घंटा ठहरे थे। इमरान जानता था कि ट्रेन के बेपुर पहुंचने पर इनका कंपार्टमेंट खाली देखकर काफिलिस्तान सीक्रेट सर्विस फौरन ही इन्हें तलाश करना शुरू कर देगी, इसलिए होटल में ज्यादा देर ठहरना खतरनाक साबित हो सकता था। चुनाचे निस्फ घंटे के अंदर अंदर मेंबर्स ने न सिर्फ अपने मेकअप तब्दील कर लिए बल्कि लिबास भी, जो X2 के एक एजेंट नासिर अली के मातहत ने फोन पर इमरान का हुक्म मिलने के 15 मिनट बाद होटल में इन्हें पहुंचा दिए थे। नासिर के मातहत टीपू को गुज़श्ता रात ही नासिर ने इमरान और इसके साथियों की वहां आमद की इत्तला और ज़रूरी सामान तैयार रखने की हिदायत भी दे दी थी। इस ज़रूरी सामान में लिबासों के अलावा असलहा भी शामिल था। इसके अलावा 2 गाड़ियां भी होटल की अकबी सड़क पर पहुंचा दी गई थीं। इस वक्त दोनों गाड़ियां बेपुर से जनूब मशरिक सिमत में दौड़ रही थी। निस्फ घंटा पहले वो बेपुर से निकले थे और तकरीबन 25-30 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे। टीपू ने इनके लिए खाने की अशिया दोनों गाड़ियों में रख दी थी और वो बेपुर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ मुगल शहंशाह अकबर के ज़माने के एक तारीखी शहर की तरफ बढ़ गए थे, जो इस सिमत में आखिर और कम आबादी वाला शहर था, क्योंकि इससे आगे रेगिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। और तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर काफिलिस्तान का वो मिसाइल प्रोजेक्ट था जहाँ काफिलिस्तान ने इसराइल से $1.5 अरब में खरीदा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किया था। वहां तक जाने के लिए कोई जमीनी रास्ता नहीं था, क्योंकि हर जानिब रेत ही रेत थी, कहीं सब्जे का नामो निशान न था। इस बेआबोगया रेगिस्तान में किसी भी जगह इंसानी आबादी का वजूद न था और मिसाइल प्रोजेक्ट तक आमदोरफ्त सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए होती थी। इमरान ने दिफा के रिकॉर्ड इंचार्ज कर्नल महिंदर से मालूमात हासिल की तो इसने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम बेपुर के किसी इलाके में नस्ब किया गया है। तो इमरान ने नासिर से फ़ोन पर बात की और नासिर ने टीपू से राब्ता कायम करके मज़कूरा मामलात हासिल करने के बाद इमरान को बता दिए थे। इस वक्त टीपू भी इनके साथ था और अगली गाड़ी में वही ड्राइव कर रहा था। इमरान इसके बराबर फ्रंट सीट पर था, जबकि अकब में तनवीर और सदीकी बैठे हुए थे। पिछली गाड़ी में सफदर ड्राइविंग सीट पर था और जूलिया अकबी नशिस्त पर, जबकि चौहान फ्रंट सीट पर विराजमान था। सफर के दौरान उन्होंने गाड़ियों में ही पेट पूजा कर ली थी। टीपू को साथ ले जाने का फैसला इमरान ने इस वक्त किया था जब इमरान ने फोन पर इसे नक्शा फराहम करने की हदायत की थी और टीपू ने नक्शा की अदम दस्तयाबी का जिक्र किया था और साथ ही ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसे भी इमरान अपने साथ ले जाए। इमरान को भी एक ऐसे गाइड की ज़रूरत महसूस हुई जो इस इलाके से अच्छी तरह आशना हो और टीपू ये फ़राइज़ अंजाम दे सकता था, क्योंकि वो तारीखी शहर ही टीपू का आबाई वतन था, जहाँ अकबर आज़म के ज़माने से ही मुसलमान आबाद थे। टीपू का मैट्रिक तक का ज़माना इसी शहर में गुजरा था और वह रेगिस्तान से अच्छी तरह आशना था। इस वक्त उसकी उम्र 40-45 बरस थी और वो कुव्युल जस्सा शख्स था। गुज़िश्ता 3 बरस से वो नासिर के लिए बेपुर में काम कर रहा था, जहां इसने दरमियाने दर्जे का होटल बना रखा था। क्या मिसाइल प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए रेगिस्तान में चेक पोस्ट भी बनाई गई हैं? दफ्तन इमरान ने टीपू से सवाल किया। सॉरी बास, चूंकि मैं वहां कभी नहीं गया इसलिए यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। अलबत्ता इतना सुना है कि प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द 2 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाई जोन और ममनुआ एरिया करार दिया गया था। हो सकता है इस एरिया के अंदर चेक पोस्टें कायम की गई हों, क्योंकि प्रोजेक्ट सहरा के अख्ताम पर है और वहाँ इतनी ज़्यादा रेत नहीं है और वहाँ जगह जगह नहलिस्तान है। मुझे याद है कि अवाइल उम्र में मेरे वालिद मुझे ऊंट पर इस तरफ ले जाते थे और वहां से खजूरों की बोरियां भरकर शहर में फरोख्त के लिए लाते थे। मेरा अंदाजा है कि वहां खजूरों के झुंडों के दरमियान में किसी वसी कतई ज़मीन पर प्रोजेक्ट और रनवे बनाया गया है।
ٹیپو نے جواب میں مسلسل بات کرتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا، کیا اس علاقے میں بھی کوئی آبادی نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بہیل قوم کی چھوٹی سی بستی تھی جن کا ذریعہ معاش کھجوریں تھی۔ وہ اونٹوں پر کھجوریں لاد کر شہر میں یا پھر پروجیکٹ ایریا کی دوسری جانب 20-25 میل دور واقع جنگل کے پار ایک قصبے میں فروخت کرنے جاتے تھے اور واپسی پر اسی جانب سے اپنے استعمال کے لیے پانی لایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس قبیلے کو حکومت نے نخلستان سے قصبے میں منتقل کر دیا ہوگا۔ چند برس قبل تک وہ بستی وہاں موجود تھی اور وہاں کے لوگ ہمارے شہر میں بھی کھجوریں بیچنے آتے تھے، لیکن جب پروجیکٹ بنایا گیا تو ان کی آمد کا سلسلہ رک گیا۔ یہ پروجیکٹ پرتھوی-2 میزائل کے ایجاد کے فوراً بعد وجود میں آیا تھا۔ ٹیپو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہوئی جیسے شکار کو سامنے پا کر شیر کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ پرتھوی-2 عمران نے جبڑے بیچتے ہوئے کہا تو ٹیپو نے ایک ثانیے کے لیے عمران کے جبڑے کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔ عمران کے لہجے میں نہیں، چہرے پر بھی قیامت خیز درندگی ناچ رہی تھی۔ دوپہر کے قریب وہ شہر کے قریب پہنچے تو عمران نے ٹیپو کو ہدایت کی کہ وہ شہر کے گرد گھوم کر آگے بڑھے۔ شہر سے 2 کلومیٹر آگے تک سڑک ہے اور وہ بھی پختہ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف مضافاتی بستیوں تک جاتی ہے۔ وہاں سے آگے ریتلی زمین شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں بقیہ سفر اونٹوں پر کرنا پڑے گا یا پیدل؟ ٹیپو نے جواب دیا۔ نہیں، ہم پیدل سفر کریں گے۔ کیا سڑک کے اختتام کے بعد کے ایریا میں درخت وغیرہ نہیں ہیں؟ عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ریتلی علاقے میں 5-6 کلومیٹر کے فاصلے تک کھجوروں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں ہم خود کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں اور ٹیلوں کی آڑ میں پناہ لے سکتے ہیں، البتہ پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، ٹیپو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹیپو نے شہر میں داخل ہونے کی بجائے ایک کچی سڑک کی طرف کار موڑ دی اور تقریباً 2 کلومیٹر کا چکر لگا کر شہر کی دوسری سمت پہنچ گیا۔ وہاں اس نے کار روک دی، عقب میں آنے والی گاڑی بھی رک گئی۔ باس آپ یہاں چند منٹ انتظار کریں، میں شہر سے پانی کی بوتلیں لے آتا ہوں، ٹیپو نے عمران سے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی واپس آ جانا، عمران نے کہا اور پھر تنویری اور صدیقی کو اترنے کا اشارہ کر کے خود بھی کار سے اتر آیا۔ صدیقی اور تنویر کار سے اترے تو ٹیپو نے یو ٹرن لیا اور واپس چل دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی دوسری کار کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹیپو کو آپ نے کہاں بیچ دیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ابھی واپس آ جائے گا، تم اتنی دور میں باہر آ کر کمر سیدھی کر لو، عمران نے کہا تو صفدر اور چوہان کار سے اتر آئے۔ مگر یہاں رکنے کی وجہ تو بتاؤ، جولیا نے کار سے اترتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ وجہ بتا دی تو تمہیں شرمندگی ہوگی اور پھر تم کہو گے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، عمران نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، سیدھی طرح جواب دو، جولیا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ٹیپو پانی کا انتظام کرنے گیا ہے مس جولیا، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پانی کس لیے؟ چوہان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تاکہ ضرورت کے وقت تم پی بھی سکو، ڈوب بھی سکو، عمران نے شوخ لہجے میں کہا تو چوہان حجل ہو کر رہ گیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، سوال کچھ جواب کچھ، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کنفیوشیس نے کہا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا چہرہ ویسا تھپڑ، جیسا سوال ویسا جواب، عمران نے جواب میں کہا تو جولیس میں تمام ممبرز بے ساختہ مسکرانے لگے۔ عمران صاحب، اگر آپ صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ جیسا سوال ویسا جواب تو کافی تھا، باقی مثالیں بے موقع و بے محل ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کروں یار، آج کل مختصر جواب کسی کے پلے نہیں پڑتا، اس لیے پوری وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ اگر تمہیں اعتراض ہو تو باقی محاورے کاٹ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران نے بے پرواہی سے کہا۔ اچھا یہ تو بتا دیجیے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جولیا تم جواب دو، میں نے بتایا تو صفدر خفا ہو جائے گا، عمران نے جولیا سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پارٹی لیڈر تم ہو، تم ہی بتاؤ، مجھے کیا پتا کہ سڑک کہاں جاتی ہے، جولیا نے ناگواری سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لاہو والا قوت، تم بھی میری طرح احمق ہو، چوہان تم بتاؤ یہ سڑک کہاں جاتی ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں چوہان سے کہا۔ مجھے بھی نہیں معلوم جناب، چوہان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یک نہ شد تین شد، اسی کو کہتے ہیں، تم تینوں ہی نہیں جانتے تو سمجھو کہ تم ہی ایک تھیلی کے چنے بٹے ہو۔ بہرحال کان کھول کر پوری توجہ سے سن لو، بلکہ یادداشت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو کہ یہ سڑک کہیں نہیں جاتی، بیچاری دن رات یہیں پڑی رہتی ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو صدیقی اور تنویر بے اختیار ہنسنے لگے، جبکہ چوہان اور صفدر کے ہونٹوں پر خجالت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت بےہودہ آدمی ہو، ہمیشہ گھما پھرا کر بات کرتے ہو، ہمیں بھی پتا ہے کہ سڑکیں کہیں نہیں جاتی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی نوک چونک میں وقت گزر گیا اور ٹیپو کی گاڑی شہر سے واپس آتی دکھائی دی تو عمران کی ہدایت پر صفدر، جولیا اور چوہان اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے اور ٹیپو نے ان کے قریب آ کر کار روکی تو حسب سابق عمران، صدیقی اور تنویر بھی اس پہ سوار ہوئے۔ کتنا پانی لائے ہو؟ عمران نے سفر دوبارہ شروع ہونے پر ٹیپو سے پوچھا۔ ارے تم بھی بس ٹیپو ہی ہو، کاش تم ٹیپو سلطان ہوتے، اتنے زیادہ پانی کی کیا ضرورت تھی، کیا صحرا کو سیراب کرنا تھا، عمران نے ناگواری سے کہا۔ زیادہ نہیں ہے جناب، ایک کارٹر میں صرف 24 بوتلیں ہوتی ہیں، ٹیپو نے مسکراتے ہوئے کہا۔
خیر اتنی بوتلیں اٹھا کر ریت پر چلنا آسان تو نہ ہوگا، بہرحال چلے گا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بعض پانی ساتھ ساتھ خرچ بھی ہوتا رہے گا کیونکہ پیدل چلنے سے بار بار پیاس لگتی ہے، ٹیپو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو عمران کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک کے اختتام پر پہنچ کے آگے ریتلی زمین تھی اور ہر طرف کھجور کے درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ عمران کی ہدایت پر ٹیپو نے بائیں جانب کچھ فاصلے پر واقع درخت کے جھنڈ کے دوسری جانب آ کر کار روک دی۔ صفدر نے بھی ان کی پیروی کی اور ٹیپو کی کار کے عقب میں آ رکا۔ یہ جگہ سڑک سے تقریباً 50 قدم کے فاصلے پر تھی اور درختوں کا جھنڈ سڑک کے متوازی اتنا طویل تھا کہ اس کی آڑ میں مزید 2 گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی تھی۔ وہ لوگ گاڑیوں سے اترے اور ضروری سامان سے بھرے ایئر بیگز ڈگی سے نکال کر کاندھوں پر لٹکا لیے۔ ٹھیک اسی لمحے فضا میں عجیب سی گونج سنائی دینے لگی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے شہر کی سمت دیکھا تو بے احتیاط چونک پڑے۔ فضا میں کافی فاصلے پر ایک ہیلی کاپٹر سڑک کے اوپر پرواز کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ عمران کے ساتھی ایک لمحہ کے لیے تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ خود عمران کو بھی فکر لاحق ہوگی اور اس کے ذہن میں بے اختیار سوال ابھرا کہ کیا ہیلی کاپٹر انہی کی تلاش میں آ رہا ہے یا وہ کسی کام سے پروجیکٹ کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال اس ہیلی کاپٹر سے بچنا ضروری تھا تاکہ ابتداء میں ان کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ممبرز کو درختوں کی آڑ لینے کا حکم دیا اور خود بھی درختوں کی آڑ میں پہنچ گیا۔ ہیلی کاپٹر زمین سے زیادہ بلندی پر معلوم نہ ہوتا تھا اور عمران کو امید تھی کہ ہیلی کاپٹر والے اتنی دور سے درختوں کی آڑ میں کھڑی گاڑیاں نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ اول تو کھجور کے درختوں کی بلندی بھی 25-30 فٹ سے کم نہ تھی، دوسرا نیچے سے ان کے تنے ملے ہوئے تھے، ملے ہوئے تنوں پر مزید کئی فٹ اونچے پودے لگے ہوئے تھے۔ اس طرح 8 فٹ بلند دیوار سی بنی ہوئی تھی۔ البتہ ہیلی کاپٹر 60-70 فٹ سے زیادہ بلندی پر ہوتا تو پھر یقیناً ہیلی کاپٹر والوں کو ان کی گاڑیاں نظر آ سکتی تھی۔ اس کے باوجود بھی احتیاط ضروری تھی۔ چنانچہ عمران نے جیب سے ریوالور نکالی اور ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگا جو تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا اور اسی رفتار سے سیکرٹ سروس کے ممبرز کے دلوں کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر بے پور میں سیکرٹ سروس کے آفس کی عمارت کے کشادہ عقبی کمپاؤنڈ میں اترا جو اسی مقصد کے لیے ہموار اور پختہ بنایا گیا تھا۔ اس چھوٹی سے ہیلی کاپٹر کے ایک جانب کیپٹن ناتھ اور اس کے 2 ماتحت کھڑے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پرو ویلر کی رفتار سست پڑنے پر کوک پٹ کا دروازہ کھلا اور پائلٹ اترا تو کیپٹن ناتھ نے 2 قدم آگے بڑھ کر پائلٹ کو فوجی انداز میں سلیوٹ کیا کیونکہ پائلٹ کیپٹن ناتھ کا باس اور کافرستان سیکرٹ سروس کا سپر ایجنٹ میجر انیل تھا۔ ہیلی کاپٹر کے دوسرے دروازے سے میجر انیل کے 4 ماتحت برآمد ہوئے اور میجر انیل کے ساتھ آگے بڑھے۔ کیپٹن ناتھ نے باری باری ان کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ سناؤ کیپٹن ناتھ کیا پروگریس ہے؟ میجر انیل نے کیپٹن ناتھ سے پوچھا۔ باس ابھی تک پاکیزائی ایجنٹوں کا کوئی سراغ نہیں ملا، کیپٹن ناتھ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، دوپہر ہو چکی ہے لیکن تم لوگ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ یقیناً پاکیزائی ایجنٹ تمہارے آدمیوں کی نگاہوں سے بچ کر شہر میں کہیں پوشیدہ ہو گئے ہوں گے، میجر انیل نے کیپٹن ناتھ سے کہا۔ سوری سر، میرے آدمی پولیس کے ساتھ ہر سڑک اور راستے کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کی نگاہوں سے بچ کر پاکیزائی ایجنٹ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 1 گھنٹہ پہلے آپ نے خود حکم دیا تھا، اس کے مطابق ممبرز اب ہوٹلوں میں پاکیزائی ایجنٹوں کو تلاش کر رہے ہیں اور ان میں آج صبح مقیم ہونے والے مسافروں کو چیک کر رہے ہیں، کیپٹن ناتھ نے جواب میں آہستہ سے کہا تو میجر انیل نے سر جھٹکا اور عمارت کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کیپٹن ناتھ کی جیب سے ٹرانسمیٹر کی مخصوص سیٹی ابھرنے لگی اور میجر انیل نے قدم روک لیے۔ کیپٹن ناتھ نے فوراً ہی جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور آن کر دیا۔ ہیلو باس، گوپال اٹینڈنگ یو، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے کیپٹن ناتھ کے ماتحت کی آواز بلند ہوئی۔ یس گوپال، کیپٹن ناتھ ریسیونگ یو، اوور، کیپٹن ناتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، میں اس وقت مون لائٹ ہوٹل سے بات کر رہا ہوں، یہاں صبح 6:30 بجے کے قریب 6 مسافروں نے کمرے لیے تھے جن میں ایک عورت بھی تھی، اوور، دوسری طرف سے گوپال نے بتایا تو میجر انیل بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، تفصیل بتاؤ گوپال، کیا وہ اب بھی اپنے کمروں میں موجود ہیں؟ اوور، کیپٹن ناتھ نے تیزی سے پوچھا۔ نو سر، ان کے کمرے خالی پڑے ہیں، وہ لوگ انتظامیہ یا کسی ویٹر کو بتائے بغیر غائب ہو گئے ہیں۔ کاؤنٹر کلرک کے بیان کے مطابق وہ لوگ 2-2 کر کے آئے تھے۔ سب سے پہلے ایک جوان عورت اور ادھیڑ عمر مرد آیا تھا، وہ دونوں کاؤنٹر سے ہٹ کر اوپر جانے والے زینوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ 2 اور آ گئے۔ انہوں نے بھی سیکنڈ فلور پر کمرے لیے اور ایک ویٹر کی رہنمائی میں سیکنڈ فلور پر گئے تو 1 منٹ بعد مزید 2 مسافر کاؤنٹر پر پہنچے اور انہوں نے بھی سیکنڈ فلور پر کمرے مانگے۔ اتفاق سے سیکنڈ فلور کے 8 کمرے خالی تھے، اس لیے کاؤنٹر کلرک نے انکار نہ کیا۔ البتہ ان لوگوں کے نام وہ نہیں تھے جو آپ نے پاکیزائی ایجنٹوں کے مجھے نوٹ کروائے تھے، بلکہ ہوٹل کے رجسٹر میں دوسرے نام لکھے ہیں۔ میاں بیوی جوڑے کا نام جمو رام اور بیوی کا نام چمپا درج کرایا گیا۔ ان لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ بھی کلرک کو نہیں دکھائے۔ جمو رام نے بتایا کہ وہ قریبی قصبے سے یہاں ایک عزیز کی ارتھی کو کندھا دینے کے لیے ایمرجنسی طور پر آئے ہیں، جس کے مرنے کی اطلاع انہیں صبح 5 بجے ملی اور افراتفری اور جلد بازی میں انہیں اپنے اصلی شناختی کارڈ اٹھانے یاد نہیں رہے۔ البتہ دوپہر کو مرگ والے گھر سے ان کے عزیز آئیں گے تو وہ ان کی شناخت کرا دیں گے۔ 2 افراد نے بتایا کہ ان کے کارڈ پاسپورٹ بنوانے کے سلسلے میں ایک ایجنٹ کے پاس ہیں۔
اس طرح باقی دو کے پاس بھی کارڈ نہیں تھے، دونوں کارڈ ایک ہی آدمی کے پاس تھے اور وہ یہاں عدالت میں پیشی کے سلسلے میں آئے ہیں اور باس کے سفر میں کسی جیب کترے نے ان کا پرس اٹھا لیا جس میں کارڈز کے علاوہ 5,000 کی رقم بھی تھی۔ چنانچہ کاؤنٹر کلرک نے شناختی کارڈ کے بغیر ہی کمرے الاٹ کر دیے کہ آج صبح کے وہ پہلے کسٹمر تھے اور انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سارا دن ہی کوئی کسٹمر نہ آئے کیونکہ وہ صبح کسی گاہک کو موڑنا بدشگونی سمجھتا ہے۔ اوور گوپال نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، گدھے آدمی، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ 6 مسافر کتنی دیر ہوٹل میں موجود رہے اور کس طرف سے باہر گئے تھے، کسی نے تو انہیں ہوٹل سے رخصت ہوتے دیکھا ہوگا۔ اوور کیپٹن ناتھ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نو سر، کسی نے انہیں نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کمپاؤنڈ کے گیٹ پر موجود گارڈ نے بھی انہیں باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ کمروں میں ان کا کسی قسم کا سامان بھی نہیں ہے اور انہوں نے چائے تک نہیں لی۔ 9 بجے کلرک نے ایک ویٹر کو ان مسافروں سے ناشتے کا آرڈر لینے کے لیے بھیجا تو ان سب کے کمرے لاک تھے اور اندر کوئی نہ تھا۔ اوور گوپال کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوٹل کے عقبی جانب بھی کوئی دروازہ ہے؟ اوور کیپٹن ناتھ نے گراتے ہوئی آواز میں پوچھا۔ یس باس، گراؤنڈ فلور پر ایک دروازہ عقبی سڑک پر کھلتا ہے۔ اوور گوپال نے جواب دیا تو میجر انیل نے کیپٹن ناتھ کو بات ختم کرنے کا حکم دیا اور کیپٹن ناتھ نے گوپال کو مزید تفتیش کرنے کی ہدایت دے کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیپٹن ناتھ، تم نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ گوپال کی رپورٹ کے مطابق پاکیزائی ایجنٹ صبح 6:30 بجے ہوٹل پہنچے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ جے پور سے پچھلے اسٹیشن پر اترے اور بائی روڈ شہر میں پہنچے، جبکہ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹرین سے ان کے غائب ہونے کی خبر ملتے ہی تم نے شہر کے داخلی راستوں پر اپنے ماتحتوں کو متعین کر دیا تھا۔ میجر انیل نے کیپٹن ناتھ کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو کیپٹن ناتھ بگلے جھانکنے لگا۔ یس بات، میں نے اسٹیشن سے گوپال کی رپورٹ ملتے ہی اس لیے پچھلے اسٹیشن سے آنے والی سڑک پر پہنچنے کا حکم دے دیا تھا اور بعد میں دوسری سڑکوں پر ناکے لگوا دیے تھے۔ شاید پاکیزائی ایجنٹ کسی دوسرے راستے سے شہر میں داخل ہوئے ہوں گے، کیپٹن ناتھ نے خوفزدہ سی آواز میں کہا۔ بہرحال یہ تمہاری کوتاہی ہے جس کی تم سے جواب طلبی بعد میں کی جائے گی۔ پہلے ہمیں فوراً پروجیکٹ کو جانے والی سڑک کو چیک کرنا ہے۔ اگر وہ لوگ ہوٹل سے 9 بجے بھی روانہ ہوئے ہوں گے تو اب تک 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے ہوں گے، لہٰذا میں ادھر جا رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مون لائٹ ہوٹل سے کسی دوسرے ہوٹل میں شفٹ ہو گئے ہوں، اس لیے تم تمام ہوٹلوں کو چیک کرو اور مجھے ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دو، میجر انیل نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا اور پلٹ کر ہیلی کاپٹر کی طرف لپکا تو اس کے ساتھ آنے والے ممبرز بھی تیزی سے بڑھ کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ میجر انیل نے پائلٹ سیٹ سنبھالی اور انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور جنوب مشرقی سمت میں پرواز کرنے لگا۔ روبن کرشن، میجر انیل نے شہر کی فضا سے باہر آ کر عقب میں بیٹھے ماتحتوں کو مخاطب کیا۔ یس باس، چاروں ممبرز میں سے 2 نے بیک وقت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ دوربینیں سنبھالو اور دونوں جانب کی کھڑکیوں سے نیچے کا جائزہ لیتے رہو، سڑک پر موجود گاڑیوں میں بیٹھے افراد کو چیک کرتے رہو، اس طرف جانے والی جس گاڑی میں بھی متشبہ افراد اور واحد عورت دکھائی دے مجھے انفارم کرنا، میجر انیل نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، ہو سکتا ہے وہ کسی مسافر بس میں ادھر گئے ہوں، دونوں ممبرز میں سے چیچک زدہ چہرے والے شخص نے کہا۔ کرشن، میں نے گاڑی کا لفظ استعمال کیا ہے اور بس کوچ بھی گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے، ٹرینوں میں نہیں، میجر انیل نے گھراتے ہوئی آواز میں کہا۔ سوری باس، کرشن نامی ممبر نے بوکھلا کر کہا اور اپنے ایئر بیگ سے دوربین نکال کر کھڑکی کے قریب لے گیا۔ روبن نے بھی اپنی دوربین نکال لی تھی جو پہلے ہی دوسری جانب کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ ویسے زیادہ امکان یہی ہے کہ پاکیزائی ایجنٹ کسی کار یا وین میں ہوں گے کیونکہ مسافر بسوں میں سفر کرنے سے انہیں اپنی نشاندہی ہونے کا خطرہ ہوگا، جبکہ خطرے کے وقت وہ فوری طور پر اپنی گاڑی کا رخ بدل کر یا گاڑی چھوڑ کر فرار ہو سکتے ہیں، میجر انیل نے دوبارہ کہا تو اس کا لہجہ تشویش سے بھرپور تھا۔ ہیلی کاپٹر اڑانے کے ساتھ ساتھ وہ سڑک پر جانے والی گاڑیوں کو بھی دیکھ رہا تھا جن کی تعداد بہت کم تھی، ان میں ٹرک، بس، ٹرالر اور کاریں شامل تھیں۔ بس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ہوٹل میں وہ 2-2 کے گروپ بنا کر مقیم ہوئے تھے، اسی طرح سفر بھی وہ 1-2 کی بجائے 2 یا 3 گاڑیوں میں کر رہے ہوں۔ درمیانی سیٹ پر بیٹھے 3 ممبرز میں سے ایک ممبر نے جس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا خیال درست ہے راول، اس لحاظ سے ہمیں آگے پیچھے دوڑنے والی تینوں گاڑیوں کو بھی ٹریس کرنا ہے جن میں 2-2 افراد سوار ہوں اور ایک میں وہی جوڑا جس میں عورت یقیناً جولیا ہوگی، میجر انیل نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا اور چہرہ گھما کر روبن اور کرشن پر ایک نظر ڈالی تو وہ دونوں آنکھوں سے دوربین لگائے نیچے دیکھ رہے تھے۔ باس، پاکیزائی ایجنٹ اگر 9 بجے شہر سے روانہ ہوئے تھے تو اب تک وہ اگلے شہر کو کراس کر چکے ہوں گے، راول کے ساتھ بیٹھے ممبر نے اپنا اندازہ ظاہر کرتے ہوئے میجر انیل سے کہا تو میجر انیل نے ڈیش بورڈ پر نصب کلاک کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ شہر میں کھانے پینے کے لیے یا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے ہوں گے تو پھر انہیں شہر میں تلاش کرنا پڑے گا، میجر انیل نے اسرار لہجے میں کہا تو جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ہیلو کیپٹن ناتھ، میجر انیل کالنگ یو، اوور، اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے کہا۔ یس باس، کیپٹن ناتھ ریسیونگ یو، اوور۔ چند سیکنڈ بعد ٹرانسمیٹر سے کیپٹن ناتھ کی آواز سنائی دی۔ کوئی نئی خبر ملی ہے؟ اوور، میجر انیل نے پوچھا۔
نو سر، میں اس وقت مون لائٹ ہوٹل میں ہوں۔ ایک ویٹر سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ اس نے 7:15 بجے سیکنڈ فلور سے ایک جوان اور خوبصورت عورت کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا۔ اس وقت ویٹر فرسٹ فلور پر کسی مسافر کے کمرے میں چائے پہنچانے جا رہا تھا، لیکن ان کے بیان کے مطابق وہ دونوں جمو رام اور چمپا نہیں تھے جنہیں اس نے کاؤنٹر پر کمرہ بک کراتے وقت دیکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے لباس بھی جمو رام اور ان کی بیوی سے مختلف تھے۔ اوور دوسری طرف سے کیپٹن ناتھ نے مودبانہ لہجے میں کہا، کیا سیکنڈ فلور پر یا تھرڈ فلور پر کوئی اور جوڑا بھی مقیم تھا؟ اوور میجر انیل نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نو سر، صرف تھرڈ فلور پر ایک میاں بیوی 3 بچوں کے ساتھ مقیم ہے جنہیں گوپال پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ اوور کیپٹن ناتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، باس وہ دونوں پاکیزائی ایجنٹ ہی ہوں گے۔ نصف یا پون گھنٹہ میں انہوں نے اپنے ٹرین والے میک اپ اور حلیے تبدیل کیے اور یقیناً وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہوٹل میں آئے تھے اور صرف صورتیں بدل کر وہ فوراً ہی وہاں سے نکل گئے۔ اوور میجر انیل نے مستربانہ لہجے میں کہا، یقیناً یہی بات ہوگی سر، انہوں نے صرف حلیے بدلنے کے لیے ہوٹل میں قیام کیا ہوگا۔ اوور کیپٹن ناتھ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، بہرحال تم اپنے چاند ماتحتوں کے ساتھ تیز رفتاری سے میرے پیچھے آؤ، ہو سکتا ہے پاکیزائی ایجنٹوں نے اگلے شہر میں قیام کیا ہو، تم انہیں یہاں چیک کرو، میں ریگستان تک انہیں ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل، میجر انیل نے آخر میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر کے اوپر پہنچے، وہاں سے گزر کر میجر انیل ریگستان کی طرف جانے والی سڑک پر ہیلی کاپٹر اڑانے لگا۔ اس سڑک پر کوئی گاڑی نظر نہ آ رہی تھی کیونکہ سڑک زیادہ طویل نہ تھا۔ سڑک کے دونوں جانب دور دور تک کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے، کہیں کہیں گھر بھی تھے، لیکن سڑک کے اختتام کے بعد ریتلا علاقہ شروع ہو گیا۔ میجر انیل اسی سمت میں ہیلی کاپٹر اڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ریگستان کی دوسری جانب پہنچا اور کچھ فاصلے پر میزائل پروجیکٹ دکھائی دینے لگا تو میجر انیل نے مایوسی سے سر جھٹکا اور ہیلی کاپٹر واپس موڑ کر روانہ ہوا۔ باس کوئی پاکیزائی ایجنٹ کہیں نظر نہیں آئے، یقیناً وہ بھی شہر میں ہوں گے، کرسٹن نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارا خیال درست لگتا ہے، اور اگر وہ پیدل ہی اس طرف آئے ہیں تو ہو سکتا ہے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر کہیں چھپ گئے ہوں گے یا پھر وہ سمت بدل کر سفر کر رہے ہیں۔ میجر انیل نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرتے ہوئے کہا اور ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرنے لگا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کی سمت بھی 5 درجے تک تبدیل کر دی۔ جلد ہی وہ سڑک کے آغاز میں پہنچ گئی اور اسی لمحے اس کی نگاہ درختوں کی آڑ میں کھڑی 2 کاروں پر پڑی اور وہ اپنی سیٹ پر بے اختیار اچھل پڑا۔ باس 2 گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، کرسٹن نے یکدم چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے، یقیناً یہ پاکیزائی ایجنٹوں کی گاڑیاں ہیں، وہ لوگ درختوں کی آڑ میں ہمارے واپس جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مشین پسٹل نکال لو، میجر انیل نے تیزی سے کہا اور ہیلی کاپٹر نیچے کھڑی گاڑیوں کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کے حکم پر چاروں ماتحتوں نے اپنے ہولسٹروں سے مشین پسٹل نکال لیے۔ کچھ دور آ کر میجر انیل نے ہیلی کاپٹر کا رخ بدلا اور واپس آتے ہوئے ان گاڑیوں سے چند گز کے فاصلے سے گزارا۔ بعض گاڑیاں تو خالی نظر آ رہی ہیں، روبی نے دوربین سے نیچے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ درختوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، میں ہیلی کاپٹر واپس موڑتا ہوں، تم چاروں ان گاڑیوں اور درختوں کے جھنڈ پر گولیوں کی بارش کر دو۔ میجر انیل نے گھراتے ہوئی آواز میں کہا، سر کیا انہیں زندہ نہیں پکڑنا؟ کرسچن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پاگل ہوئے ہو، دشمن چھپا ہوا ہے، زندہ پکڑنے کی کوشش میں جوابنگ فائرنگ کر کے وہ ہیلی کاپٹر کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دشمن کو ہر صورت میں موت کے گھاٹ اتارنا ہے، چاہے زندہ پکڑ کر ختم کریں یا گرفت میں لیے بغیر، میجر انیل نے کرسچن کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور دوبارہ ہیلی کاپٹر موڑ کر واپس چال دیا۔ پھر درختوں کے جھنڈ اور کاروں سے کچھ فاصلے پر اس نے ہیلی کاپٹر معلق کیا تو اس کے چاروں متحد کھڑکیوں سے مشین پسٹل باہر نکال کر دونوں گاڑیوں اور درختوں کے جھنڈ پر گولیوں کی بوچھاڑ کرنے لگے اور فضا فائرنگ کے خوفناک شور سے تھر تھرانے لگی۔ فائرنگ کا شور تقریباً 10 منٹ تک سنائی دیتا رہا اور پھر فائرنگ بند ہو گئی تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔